Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all dear group members of Pure Discussion Group. आज हम इस्तकबाल करते हैं मोहतरम मीर लतीफ़ साहब का और मोहतरम पास्टर रहमत गिल साहब का। मैंने कुछ दिन पहले पास्टर रहमत गिल साहब से पूछा था कि अपने नबी मीन्स ईसा जी मसीह जी अलैहिस्सलाम की क्वालिटीज़ बताएं और वो बेसिस बताएं जिनके बेस पे उनको नबी माना जाता है और उनके नबी में क्या क्या क्वालिटीज़ हैं वो ये बयान करें प्लीज़। तो रहमत गिल साहब ने काफ़ी क्वालिटीज़ बताई थी और जाहिर सी बात है कि बहुत ज़्यादा क्वालिटीज़ ईसा जी मसीह जी अलैहिस्सलाम की कुरान शरीफ में भी मौजूद हैं जिनको नकारा नहीं जा सकता। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कहा था कि नबी प्यार मोहब्बत के लिए आते हैं, जंगों के लिए नहीं, और भी काफ़ी कुछ फरमाया था। तो मोहतरम मीर लतीफ़ साहब क्योंकि बाइबल पे भी काफ़ी उबूर रखते हैं, बाइबल मुक़द्दस पे, तो मेरी रिक्वेस्ट है मीर लतीफ़ साहब से कि पास्टर रहमत गिल साहब भी मौजूद हैं माशाल्लाह, तो मीर लतीफ़ साहब आप अपने कमेंट्स दें प्लीज़ कि क्या आपको कोई इख्तलाफ है मोहतरम पास्टर रहमत गिल साहब की बातों से या आप एग्री करते हैं, और अगर आपको कुछ पॉइंट्स आप अलग भी कहना चाहते हैं तो प्लीज़ आप कहें। मैं भी और पास्टर रहमत गिल साहब भी सुन रहे हैं सर, शुक्रिया। जी मेरी तरफ से तमाम ग्रुप मेंबरों को प्यार भरा मोहब्बत भरा सलाम। तो मीर लतीफ़ साहब आपको भी बहुत बहुत सलाम। एक्चुअली आप सलाम का जवाब तो नहीं देते, जब भी आपको किया जाए, चलो आज आप सुनेंगे तो ज़रूर मुझे लगता है कि आप जवाब देंगे। तो आइए, जो आपको कोई एतराज़ है वो आकर बयान कीजिए। गॉड ब्लेस यू। जी अस्सलाम वालेकुम मोहतरम, मैं तो सलाम अर्ज़ भी करता हूँ, जवाब देना तो दूर की बात है और कभी नहीं हुआ कि जब मैं कहता हूँ अस्सलाम वालेकुम तो ये जवाब ही होता है। और जवाब मेरे भाई क्या हो मुझे बता दें, मैं उसी तरह जवाब दे दिया करूँगा। हम तो उन लोगों में से नहीं हैं जो जवाब नहीं देते। बाज़ लोगों का है ये अकीदा कि जो दीगर मज़ाहिब हैं उनके मानने वालों के इस्लाम का जवाब नहीं देना चाहिए, लेकिन हम उन लोगों में से नहीं हैं, सिवाय ऐसे लोगों के जो हद से ज़्यादा गुजर जाएं दुश्मनी में, उनसे हम वैसे ही परहेज़ करते हैं। लेकिन आप जैसे प्यार करने वाले बंदे जो हैं, मैं कभी भी नहीं सोचा कि आपको इस्लाम का जवाब ना दिए, सबके इस्लाम का जवाब देना चाहिए। एक दुआ होती है और इस्लाम की तालीम तो ये है कि जब कोई दुआ दे तो उससे बढ़कर उसको दुआ दो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम अमीर साहब, आप जब प्रोग्राम आपने शुरू करना है तो फिर मुझे बता दें। जी मोहतरम अमीर साहब मुझे बता दें, शुरू कर दूं? जी मोहतरम मीर लतीफ़ साहब आप शुरू करें कि आपको कुछ इश्काल या एतराज़ात या आपके क्या पॉइंट्स हैं जो पास्टर रहमत गिल साहब से हमारी बातें हुई थी। सर प्लीज स्टार्ट। जी शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम गिल साहब, मैंने आपके जो ख्यालात हैं वो सुने हैं, जो जिसका आपने इजहार किया है इसी ग्रुप में, तो मैं आज उन पर अपना तबसरा या अपना नुक्ता नज़र पेश करूँगा। सबसे पहले मोहतरम आपने मैं पहले ये अर्ज़ कर दूं कि अगर कोई बात रह जाए जिसका आप समझते हो कि जवाब देना ज़रूरी था या उस पर तबसरा ज़रूरी था, तो वो प्लीज़ मुझे बता दें, क्योंकि मैं इंसान हूँ, भूल सकता हूँ। मैंने जो चीज़ें नोट की हैं उनके मुताबिक मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। ये हो सकता है कि आज ये पूरा तबसरा ख़त्म ना हो, हमें आइंदा भी ऐसे प्रोग्राम करने पड़ें। इसके लिए मैं मोहतरम अमीर फैसल साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो अगर कोई चीज़ रह जाए तो फिर नेक्स्ट प्रोग्राम में इंशाल्लाह हम करेंगे। मोहतरम मीर लतीफ़ साहब, इंशाल्लाह इल्मी प्रोग्राम के लिए तो हमारे पास वक्त ही वक्त है, अगर कुछ बातें रह जाती हैं तो इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन लेंगे। मतलब तो समझना और समझाना ही है सर। थैंक्स अ लॉट। सबसे पहले मोहतरम अमीर फैसल साहब के सवाल के जवाब में आपने फरमाया कि नबी जो होता है वह पाक होता है, और उनकी पाकीज़गी की आपने एक ये सिफ्त बताई कि उन्होंने शादी नहीं की।
جہاں تک پاکیزگی کا تعلق ہے، قرآن کریم کا نقطہ نظر بھی یہی ہے کہ تمام انبیاء پاک ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا تو مقصد ہی دوسرے لوگوں کو پاک کرنا ہوتا ہے۔ تو اس لیے اگر وہ خود پاک نہ ہو تو وہ دوسروں کو پاک کیسے کر سکتے ہیں؟ لیکن اگر آپ کا یہ نقطہ نظر ہے کہ سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے کوئی پاک نہیں ہے، تو یہ آپ کا نقطہ نظر قرآنی تعلیم کے بھی خلاف ہے اور خود بائبل کی تعلیم کے بھی خلاف ہے۔ مثلا دیکھیں لوکا کی جو انجیل ہے اس کا پہلا ہی چیپٹر اور ورس نمبر آیت نمبر ہے 70، لکھا ہے جیسا اس نے اپنے پاک نبیوں کی زبانی کہا تھا جو کہ دنیا کے شروع سے ہوتے آئے ہیں، اور آپ نے خود پیش گوئیاں ذکر کی ہیں پہلے انبیاء کی۔ تو جو بھی انبیاء جنہوں نے مسیح کے متعلق پیش گوئیاں کی ان کو بھی بائبل پاک کہتی ہے، نہ صرف یہاں بلکہ اور جگہوں پر بھی ان کو پاک کہا گیا۔ یہ قرآن کریم کے مطابق تمام انبیاء پاک ہیں بمع حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، لیکن جو خاص طور پر قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پاک کہا گیا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان پر دشمنوں نے اور اپنوں نے بھی الزامات لگائے تھے۔ اپنوں سے مراد میری یہ ہے جو ان کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک وہ پاک نہیں تھے۔ قرآن کریم میں بھی اس کا ذکر کیا ہے سورہ نساء میں کہ یہودیوں نے ان کی والدہ پر الزام لگایا، نہایت قبیح الزام۔ تو چونکہ ان پر الزام لگا تھا تو اس لیے ان کو پاک کہا گیا۔ جیسا کہ ایک عدالت میں کوئی مقدمہ ہو اور کسی پر کوئی الزام ہو چوری کا، ڈاکے کا، تو عدالت اس کو کہہ دے کہ یہ چور یا ڈاکو نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ باقی دنیا ساری چور اور ڈاکو ہے، کیونکہ الزام اسی پہ لگا ہوتا ہے جس کو عدالت جو ہے وہ اس کے متعلق فیصلہ کر رہی ہوتی ہے۔ تو اس لیے باقیوں کے متعلق کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، باقیوں پر تو الزام ہی نہیں لگا ایسا کوئی۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ کوئی پاک نہیں ہے، یہ میرا خیال ہے نہ قرآن اس کی تائید کرتا ہے اور نہ بائبل اس کی تائید کرتا ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اگر موازنہ کیا جائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پاک ہونے کی نسبت سے، تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے سورہ جمعہ جو 62ویں آیت ہے قرآن کریم کی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ یعنی وہی ہے جس نے امی لوگوں میں انہی میں سے ایک عظیم رسول مبعوث کیا اور وہ ان پر اس کی آیات کی تلاوت کرتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف یہ کہ خود پاک ہیں بلکہ وہ تو دوسروں کو بھی پاک کرنے والے ہیں۔ تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو حیثیت ہے وہ ایک شاگرد کی سی ہے، یعنی ان کو تو صرف پاک کہا گیا ہے، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کے متعلق فرمایا ہے کہ نہ صرف یہ کہ وہ خود پاک ہیں بلکہ دوسروں کو بھی پاک کرنے والے ہیں۔ جی، اس کے بعد محترم آپ نے یہ فرمایا کہ ان کی پاکیزگی کی ایک وجہ یہ ہے کہ انہوں نے شادی نہیں کی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو آپ کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے شادی نہیں کی، قرآن کریم کے تو خلاف ہے۔ یہ قرآن کریم نے کہیں نہیں کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شادی نہیں کی، بلکہ ایسے شواہد ملتے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ شادی شدہ تھے۔ اسی طرح بائبل میں بھی ایسے شواہد ملتے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ وہ شادی شدہ تھے اور وہ شادی کرنے کے خلاف بھی نہیں تھے۔ میں انشاءاللہ اس پہ عرض کرتا ہوں کچھ۔ پہلے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک تو جنرل بیان دیا ہے انبیاء کے متعلق، سورہ رعد جو 13ویں سورت ہے
اور اس کی آیت نمبر ہے 38 یا 39 بسم اللہ سمیت. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں عربی عبارت نہیں پڑھوں گا، لمبا ہو جائے گا کیونکہ ترجمہ تو اس کا کرنا ہی ہوتا ہے. تو ترجمہ ہے، اور ہم نے یقیناً تجھ سے پہلے بہت سے رسول بھیجے اور ہم نے ان کے لیے بیویاں بنائیں اور ذریت بھی. یعنی جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے رسول تھے ان کے متعلق قرآن کریم کا یہ بیان ہے کہ ان کی بیویاں بھی تھیں اور ان کے بچے بھی تھے. اسی طرح خاص طور پر جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ماننے والے ہیں ان کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ حدید میں. میں عرض کرتا ہوں اگلی آڈیو میں. جی میر لطیف صاحب، ابھی مجھے تھوڑا سا بولنے دیں، پھر آپ آگے لے کے جانا. ابھی یہاں بہت کچھ آپ نے بول دیا ہے اور اب مجھے بھی جواب دینے دیں. سورہ حدید میں اللہ تعالیٰ عرض کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پھر ہم نے لکھا ہے، پہلی آیت پڑھ دیتا ہوں تاکہ کانٹیکسٹ جو ہے وہ کلیئر ہو جائے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ حدید آیت نمبر 27، بسم اللہ کے اگر نام کاؤنٹ کی جائے تو 26. ہمیشہ اسی طرح پلیز جو میں حوالے دوں اسی طرح دیکھیں، ایک آیت کم ہوگی یا آیت زیادہ ہوگی. ہم نے نوح اور ابراہیم کو بھی بھیجا اور دونوں کی ضروریت میں نبوت اور کتاب رکھ دی، پس ان میں سے وہ بھی تھا جو ہدایت پا گیا جبکہ ایک بڑی تعداد ان میں سے گمراہوں کی تھی. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر ہم نے ان کے آثار پر متواتر اپنے رسول بھیجے اور عیسیٰ ابن مریم کو بھی پیچھے لائے اور اسے ہم نے انجیل عطا کی اور ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے اس کی پیروی کی نرمی اور مہربانی رکھ دی تھی. ہم نے ان پر وہ رہبانیت فرض نہیں کی تھی. رہبانیت کہتے ہیں جو عام طور پر خاص جو مسیحی لوگوں میں یہ ہے کہ ان کے جو پریسٹ ہوتے ہیں، پادری ہوتے ہیں، خاص طور پر جو ہیں کیتھولک پادری، وہ شادی نہیں کرواتے. ان کے لیے یہ قانون ہے کہ ان کو ساری عمر غیر شادی شدہ رہنا چاہیے. تو یہ جو ان کی وہ رسم ہے اس پہ بات ہو. جی، جو انہوں نے بدعت بنا لی، رہبانیت کو وہ قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ یہ ایک بدعت ہے. بدعت کہتے ہیں کسی ایسی چیز کو جس کا خدا نے حکم نہ دیا ہو یا رسول نے حکم نہ دیا ہو یا رسول نے وہ کام نہ کیا ہو، اس کو کہتے ہیں بدعت. کوئی نئی چیز ایجاد کر لینا. تو انہوں نے بدعت بنا لی تھی مگر اللہ کی رضا جوئی پس انہوں نے فرض کی تھی. یعنی ان کی نیت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو. نیت پہ اللہ تعالیٰ شک نہیں کر رہا. پس انہوں نے اس کی رعایت کا حق ادا نہ کیا. انہوں نے کہا جب انہوں نے یہ بدعت بنائی لیکن پھر اس کا حق ادا نہیں کیا. باقی ساری دنیا جانتی ہے آج کل جو سکینڈلز ان پادریوں کے منظر عام پر آ رہے ہیں، تو یہاں اس طرف اشارہ ہے قرآن کریم دے. میر لطیف صاحب پلیز آپ 1 منٹ سٹاپ ہو جائیں اور ایسے یہاں تو پھر آپ بات کر لیں. پھر یہی سوال جو ہے میں نیکسٹ ٹائم جب رکھیں گے تو پھر میں نیکسٹ ٹائم یہ سوالوں کا جواب دوں گا. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت نہیں تھی رہبانیت، شادی نہ کرنا. تو قرآن کریم نے ایک طرف تو واضح طور پر بتا دیا کہ جو انبیاء تھے ان کے بیویاں بھی تھیں اور بچے بھی تھے، اور دوسری طرف خاص طور پر جو مسیحی مذہب میں رہبانیت ہے اس کی بھی تردید کر دی کہ اس کا بھی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یا خدا کے کسی حکم سے کوئی تعلق نہیں ہے. جی رحمت گل صاحب پلیز آپ بعد میں اپنا تبصرہ کریں، پہلے مجھے گزارشات اپنی ختم کر لینے دیں تو اس کے بعد پھر جب آپ چاہیں. لیکن اس طرح پھر وہ اوپر چلا جائے گا، مجھے پتہ نہیں چلے گا. یہاں 50 سوال تو میرے آپ کے اوپر بن چکے ہیں. اگر یہاں آپ سٹاپ کر لیں گے
تو بہت اچھا ہے. 50 سوال تو میرے یہیں بن چکے ہیں یہ ان باتوں میں. جی اب ہم آتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو تعلیم ہے اس طرف کہ اس میں کیا لکھا ہے. دیکھیں جی یوحنا کی انجیل ہے, اس میں مکالمہ ہوتا ہے ان کا یہودیوں کے ساتھ, اور وہ یہودی جو ہیں وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم تو اولاد ہیں حضرت ابراہیم کی. تو ان کو جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں میں نے جو اپنے باپ کے ہاں دیکھا وہ کہتا ہوں, اور تم نے جو اپنے باپ سے سنا وہ کرتے ہو. انہوں نے جواب میں اس سے کہا ہمارا باپ تو ابراہیم ہے. یسوع نے ان سے کہا اگر تم ابراہیم کے فرزند ہوتے تو ابراہیم کے سے کام کرتے. تو وہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ تم دعویٰ تو کرتے ہو کہ تم ابراہیم کے فرزند ہو, لیکن تمہارے کام ابراہیم جیسے نہیں ہیں. یعنی ان کو سمجھا رہے ہیں کہ اگر تم ابراہیم کے فرزند ہو, دعویٰ کرتے ہو, تم جیسے کام بھی کیا کرو. جب ہم بائبل کا مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 1 نہیں 2 نہیں 3 شادیاں کی تھی. حضرت سارہ ان کی بیوی تھی پہلی, پھر حضرت حاجرہ ان کی بیوی تھی, اور پھر کتورہ ان کی بیوی تھی. تو جب وہ دوسروں کو کہہ رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم جیسے کام کرو, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو تعلیم دوسروں کو دیں اس پر خود عمل نہ کریں, یعنی انہوں نے شادی نہ کی ہو. تو یہ ناممکن ہے کہ ایک نبی جو بات دوسروں کو کہے خود اس پر عمل نہ کرے. میں اس کے کچھ حوالے لگاتا ہوں خود بائبل سے بھی, اور پھر جو اناجیل ملی ہیں مختلف جگہوں سے, وہاں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ شادی شدہ تھے. آج ان کو میر فیصل بھائی آج ان کو جو ہے نا پورا ٹائم دے دیں, اور پھر نیکسٹ ٹائم یہ سوالوں کے جواب میں دوں گا. ان کو آج پورا ٹائم دے دیں, ٹھیک ہے نا. میں اگر کل ان کے پاس ٹائم ہے تو کل میں سوالوں کے جواب دوں گا. ان میں ابھی بہت سارے سوال آ چکے ہیں, کیونکہ یہ جو باتیں کر رہے ہیں یہ بے بنیاد باتیں کر رہے ہیں. محترم پاسٹر احمد گل صاحب, میری ہمبل ریکویسٹ ہے کہ پلیز تھوڑی دیر اور ٹھہر جائیں, کیونکہ کتنا منٹ کا جواب دے دیں گے, جتنا بھی جواب دیتے ہیں تو انشاءاللہ اس کے بعد آپ ٹوٹل جواب دے دیں گے. تو علمی اختلاف تو ہوتے ہیں. کل تو ہمارے پاس ایک پروگرام فکس ہے پہلے سے ہی, اور انشاءاللہ اگر ابھی موقع ملا تو ابھی آپ کو جواب دیں گے. پہلے سن لیتے ہیں امیر لطیف صاحب کے انشاءاللہ, اور سوال تو میرے بھی ہیں ان کی طرف. ہم یعنی قرآنی بیان کی تصدیق ہوتی ہے ان سے. پہلے میں عرض کروں گا کہ دیکھیں یوحنا کی جو انجیل ہے باب نمبر 20 ہے, آیت نمبر 17. واقعہ شریف کے بعد جب مریم مگدلینی جو ہیں وہ ان کی تلاش میں جاتی ہیں تو اچانک ان کو باغبان کے روپ میں ان کو حضرت یسوع سے ان کی ملاقات ہوتی ہے. اچانک ان کو دیکھ کر جن کو وہ وفات یافتہ سمجھ رہی تھی وہ ان کو زندہ نظر آ جاتے ہیں. تو آپ خود اندازہ کر لیں کہ ایک شخص جس کے متعلق اس سے محبت کرنے والوں کا یہ خیال ہو کہ وہ فوت ہو چکے ہیں, اچانک ان کے سامنے ایک زندہ شخصیت جو ہے وہ ظاہر ہو جائے تو ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہتا. کو زندہ دیکھ کر وہ ان کے ساتھ چمٹ گئی. جو پروٹیسٹنٹ ترجمہ ہے اس میں لکھا ہوا ہے اس نے کہا مجھے نہ چھو, جب ان کو چمٹ گئی تو لکھا ہے نہ چھو. لیکن کیتھولک ترجمہ میں اور جدید پروٹیسٹنٹ ترجمہ میں لکھا ہے کہ مجھے مت چمٹ یا مجھے چمٹی نہ رہ.
میں ابھی حوالے لگا دیتا ہوں. دیکھیں ایک غیر نبی کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ کسی غیر عورت سے، چاہے وہ ان کی شاگرد ہو چاہے وہ ان کی صحابیہ ہو، ان سے اس طرح چمٹ جائیں. یقیناً وہ ان کی بیوی تھی، اسی وجہ سے ان کو جرأت ہوئی ان سے چمٹنے کی، ورنہ یہ بعید ہے جن کے متعلق دعویٰ کیا گیا ہے کہ وہ عورتوں سے دور رہتے تھے، تنہائی میں اکیلے وہ ہوں اور ان کو ایک غیر عورت جو ہے وہ چمٹ جائے. یہ ممکن نہیں ہے. بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ ان کی بیوی تھی. اب میں وہ حوالے لگاتا ہوں، اس کے بعد میں باقی جو ہے وہ اپنا بیان جاری رکھوں گا. جی اس میں نے حوالے بھیج دیے زپ میں، لیکن باقی حوالے میں بعد میں لگا دیتا ہوں کیونکہ وہ فی الحال وہ فارورڈ نہیں ہو رہے، تو اس کی فکر نہ کریں، میں انشاءاللہ لگا دوں گا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ شادی شدہ تھے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر شادی کرنا ناپاکی ہوتی ہے تو پھر وہ انبیاء جن کو قرآن بائبل بھی پاک کہہ رہی ہے، قرآن بھی پاک کہہ رہا ہے، بائبل کے مطابق بھی ان تمام نے شادیاں کی ہوئی تھی، تو پھر وہ نعوذ باللہ من ذالک کا ناپاک تھے؟ نہیں، کوئی بھی نہیں مانتا، کیونکہ بائبل تو کہہ رہی ہے وہ پاک تھے. تو اس لیے یہ ان کا نقطہ نظر کہ چونکہ انہوں نے شادی نہیں کی تھی وہ پاک تھے، یہ بہرحال بائبل بھی اس کو ریجیکٹ کر رہی ہے اور قرآن کریم بھی اس کو ریجیکٹ کر رہی ہے. جی دوسرا انہوں نے فرمایا ہے کہ نبی جو ہے وہ لڑائی اور جنگ نہیں کرتا اور لڑائی کی تعلیم نہیں دیتا. یہ بھی ان کا نقطہ نظر جو ہے وہ بائبل کے سرین خلاف ہے اور قرآن کے بھی خلاف ہے. میں اس سلسلہ میں عرض کروں گا اور بتاؤں گا کہ قرآن کریم میں اور بائبل میں جنگ کے لیے کیا تعلیم ہے. دیکھیں جی استثناء باب 2 آیت نمبر 34 اور 35. دیکھیں یہ وہ انبیاء ہیں جن کے متعلق اپنا ان کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے مسیح کے آنے کے بارے میں پیش گوئیاں کی تھی. ان کی تعلیم کیا ہے؟ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے متی باب 5 میں یہ فرمایا ہے کہ میں موسیٰ کی شریعت کو منسوخ کرنے نہیں آیا بلکہ پورا کرنے آیا ہوں. تو جب انہوں نے اس شریعت کو منسوخ نہیں کیا تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے جنگ کی تعلیم نہیں دی؟ جی پہلا حوالہ ہے استثناء باب 2 آیت نمبر 34 اور 35. جی لکھا ہے اور خداوند ہمارے خدا نے اسے ہمارے حوالہ کر دیا اور ہم نے اسے اور اس کے بیٹوں کو اور اس کے سب آدمیوں کو مار لیا. ہم نے اسی وقت اس کے سب شہروں کو لے لیا، ہر آباد شہر کو عورتوں اور بچوں سمیت بالکل نابود کر دیا اور کسی کو باقی نہ چھوڑا. کسی کو باقی نہ چھوڑا. تو دیکھیں یہ وہی شریعت ہے جس کے متعلق حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ میں اس کو منسوخ کرنے نہیں آیا. اسی طرح باب 7 جو ہے اس کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، آپ مجھے بتائیں، حوالے مجھے بتا دیں، میں فارورڈ کر دیتا ہوں، کوئی ایشو نہیں، میں حوالے سینڈ کر دیتا ہوں. مجھے آپ بتائیں کون کون سا حوالہ ہے اور لکھیں اور مجھے بتا دیں، میں سارے حوالے سینڈ کر دیتا ہوں. تو اس میں لکھا ہے جب خداوند تیرا خدا تجھ کو اس ملک میں جس پر قبضہ کرنے کے لیے تو جا رہا ہے پہنچا دے اور تیرے آگے سے ان بہت سی قوموں کو یعنی ہتیوں، جرجاسیوں، اموریوں، کنعانیوں، فریزیوں اور حویوں اور یبوسیوں کو جو 7 قومیں تجھ سے بڑی اور زور آور ہیں نکال دے. اور جب خداوند تیرا خدا اس کو تیرے آگے شکست دلائے تو ان کو مار لے تو ان کو بالکل نابود کر ڈالنا. تو ان سے کوئی عہد نہ باندھنا، ان پر رحم نہ کرنا، نہ ان سے شادی بیاہ کرنا، نہ ان کے بیٹوں کو بیٹیاں دینا وغیرہ وغیرہ. تو یہاں بھی دیکھیں
نہ صرف یہ کہ ان سے جنگ کرنے کی تعلیم دی جا رہی ہے بلکہ یہ کہا ہے کہ ان کو نیست و نابود کر دینا ہے، اور آگے لکھا ہے کہ اگر تم نے ان کو نیست و نابود نہ کیا تو اللہ تعالیٰ پھر تمہیں سزا دے گا۔ اتنی شدید لڑائی کی تعلیم ہے بائبل میں۔ اسی طرح خروج باب 15 آیت 3 میں خدا تعالیٰ کی ایک صفت بیان کی گئی ہے کہ وہ صاحب جنگ خدا ہے۔ زبور 18 آیت 34 میں لکھا ہے خدا جنگ سکھانے والا ہے، نہ وہ صرف جنگ کی تعلیم دیتا ہے بلکہ جنگ سکھاتا بھی ہے۔ بے شمار حوالے ہیں۔ حضرت مسیح فرماتے ہیں متی باب 10 آیت 34 میں کہ میں صلح کروانے نہیں بلکہ تلوار چلانے آیا ہوں۔ تو دیکھیں میں اور حوالے دیتا ہوں خود حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے، وہ کیا فرماتے ہیں۔ لوکا باب 22 آیت 36 اور 38، لوکا کی انجیل ہے باب 22 ہے آیت نمبر 36 اور 38 ہے۔ جی محترم لکھا ہے حضرت یسوع علیہ الصلوۃ والسلام خود فرماتے ہیں، کوئی اور نہیں، جی وہ فرماتے ہیں کہ اس نے ان سے کہا، ہاں شروع سے ذرا بتا دیتے ہیں آیت 35 سے لکھا ہے، پھر اس نے ان سے کہا جب میں نے تمہیں بٹوے اور جھولی اور جوتی بغیر بھیجا تھا تو کیا تم کسی چیز کے محتاج رہے تھے؟ انہوں نے کہا کسی چیز کے نہیں۔ اس نے ان سے کہا مگر اب جس کے پاس بٹوا ہو وہ اسے لے، اور اسی طرح جھولی بھی، اور جس کے پاس نہ ہو وہ اپنی پوشاک بیچ کر تلوار خریدے، وہ اپنی پوشاک بیچ کر تلوار خریدے، وہ اپنی پوشاک بیچ کر تلوار خریدے۔ اب مجھے بتائیں کہ اگر وہ جنگ کی تعلیم نہیں دے رہے تھے تو تلواروں کی کیا ضرورت تھی جناب؟ میرے بھائی ان کے جنگ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ ان کے پاس طاقت نہیں تھی مقابلہ کرنے کی، ان کے پاس مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں تھی۔ اگر طاقت ہوتی تو جو شخص جنگ تلوار خریدنے کی تعلیم دے رہا ہے وہ کس خاطر دے رہا ہے؟ جب یہ دیکھا کہ ان کے پاس طاقت نہیں ہے تو پھر انہوں نے مقابلہ نہیں کیا، ورنہ اگر کسی پر حملہ ہو تو کون سی شریعت ہے جو اس کا دفاع کرنے کی اجازت نہیں دیتی؟ ان کی ایک جو تمثیل ہے وہ پڑھتا ہوں جس سے پتہ چلے گا کہ کیوں انہوں نے جنگ نہیں کی۔ لوکا کی آیت لوکا کی انجیل ہے باب نمبر 14 ہے اور آیت نمبر ہے 30۔ لوکا کی انجیل باب نمبر 14 آیت نمبر 30، وہ فرماتے ہیں، دیکھیں ایک تمثیل بیان کرتے ہوئے، جی فرماتے ہیں کہ ہاں جی ایسا بادشاہ جو دوسرے بادشاہ سے لڑنے جاتا ہو اور پہلے بیٹھ کر مشورہ نہ کر لے کہ آیا میں 10,000 سے اس کا مقابلہ کر سکتا ہوں یا نہیں، جو 20,000 لے کر مجھ پر چڑھ آتا ہے، نہیں تو جب وہ ہنوز دور ہی ہے ایلچی بھیج کر شرائط صلح کی درخواست کرے گا۔ دیکھیں خود وہ فرما رہے ہیں کہ اگر کسی کے پاس 10,000 کی فوج ہے، اس کے مقابلے پہ 20,000 کی فوج ہے،
تو یقیناً وہ بادشاہ پہلے ہی صلح کی درخواست کرے گا، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ میں مقابلہ نہیں کر سکتا، ورنہ جو ان کے ارادے تھے وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ یہاں میں نے پہلے بتا دیا ہے کہ انہوں نے تلواریں خریدنے کی جو ہے وہ تعلیم دی تھی کہ اپنی پوشاکیں بیچ کے، کپڑے بیچ کے تلواریں خریدو، اور جب جو تلواریں خریدی ہوئی تھی اس کے متعلق لکھا ہے انہوں نے پوچھا اے خداوند کیا ہم تلوار چلائیں؟ تو انہوں نے منع نہیں کیا کہ نہ چلائیں، اور ان میں سے ایک نے سردار کہان کے نوکر پر چلا کر اس کا داہنا کان اڑا دیا۔ تو دیکھیں یہاں بھی وہ منع نہیں کر رہے، لیکن جب انہوں نے یہ دیکھا کہ مقابلے پر بہت بڑی ایک فوج ہے، بہت زیادہ لوگ ہیں، ان کے پاس ہتھیار بھی ہیں اور تلواریں بھی ہیں، لکھا ہوا ہے تم مجھے ڈاکو جان کر تلواریں اور لاٹھیاں لے کر نکلے ہو، تو ان کے پاس تلواریں اور لاٹھیاں تھیں۔ جب دیکھا کہ ہم کمزور ہیں، تھوڑے ہیں، تو اس پر پھر انہوں نے منع کیا۔ تب ہوتا ہے جب انسان کے پاس طاقت ہو، مقابلہ کر سکتا ہو، لیکن اس کے باوجود یہ تعلیم دے کہ اگر تم پر کوئی حملہ کرے تو کوئی جواب نہ دو، لیکن انہوں نے تلواریں خریدنے کی جو ہے وہ ان کو باقاعدہ تعلیم دی ہے۔ پھر یہ کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے جنگ کی تعلیم نہیں دی؟ لیکن اس کے مقابلے پہ دیکھیں قرآن کریم کی جو تعلیم ہے وہ صریحاً دفاعی لڑائی کی تعلیم دیتا ہے، ہرگز یہ تعلیم نہیں دیتا کہ دوسروں پر حملہ کرو۔ میں عرض کرتا ہوں سورہ الحج ہے جو 22ویں سورت ہے، میں اس کی چند آیات جو ہے آپ کی خدمت میں پڑھتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، یقیناً اللہ ان کی جو ایمان لائے ہیں مدافعت کرتا ہے، حملہ نہیں کرتا، مدافعت کرتا ہے۔ آگے ہے کیوں؟ ان لوگوں کو جن کے خلاف قتال کیا گیا، آیت نمبر 40 سورہ الحج، ان لوگوں کو جن کے خلاف قتال کیا جا رہا ہے، قتال کی اجازت دی جاتی ہے کیونکہ ان پر ظلم کیے گئے، اور یقیناً اللہ ان کی مدد پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ یعنی وہ لوگ جنہیں ان کے گھروں سے ناحق نکالا گیا محض اس بنا پر کہ وہ کہتے تھے کہ اللہ ہمارا رب ہے، اور اگر اللہ کی طرف سے لوگوں کا دفاع ان میں سے بعض دوسروں سے بلا کر نہ کیا جاتا تو راہب خانے منہدم کر دیے جاتے۔ یہاں بھی دیکھیں لفظ دفاع ہے، حملہ نہیں ہے، دفاع۔ تو دفاع کا تو ہر ایک کو حق ہے، اس کی وجہ بھی بتا دی۔ تو راہب خانے منہدم کر دیے جاتے، گرجے بھی اور یہود کے معابد بھی اور مساجد بھی۔ دیکھیں یہاں قرآن کریم تعلیم دے رہا ہے کہ اگر دوسرے مذاہب کی عبادت گاہوں پر حملہ ہو تو مسلمانوں کا فرض ہے کہ ان کا بھی دفاع کریں، اور مسجد کا ذکر سب سے آخر میں کیا ہے، گرجوں کا ذکر مسجد سے پہلے کیا ہے، یہودی عبادت گاہوں کا ذکر مسجد سے پہلے کیا ہے۔ تو دکھائیں ایسی تعلیم جو کسی اور مذہب نے دی ہو کہ دوسرے مذاہب کی عبادت گاہوں کی حفاظت اے مسلمانوں تم نے کرنی ہے، مسجد کا سب سے آخر میں ذکر ہے کوئی ایسی تعلیم دینے والا؟ اگر ہے تو پیش فرمائیں۔ یہ دیکھیں تعلیم وہ ہوتی ہے جو کہ انسانی جو سرشت ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو طاقتیں دی ہیں، جو صفات دی ہیں، ان کے مخالف نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن بائبل میں کہتا ہے کہ میں انتقام دینے والا خدا ہوں، تو حضرت مسیح نے فرمایا ہے خود انجیل میں کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے اس لیے تم بھی پاک بنو، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان کو اپناؤ۔ تو جب اللہ تعالیٰ انتقام لینے والا ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مسیح جو خدا تعالیٰ کے بھیجے ہوئے تھے وہ ایسی تعلیم دیں جو اللہ تعالیٰ کی صفت کے خلاف ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ چونکہ ان کے پاس طاقت نہیں تھی، ان کے پاس اتنے وسائل نہیں تھے، تو اس لیے انہوں نے یہ تعلیم دی۔ اگر تمہیں ایک گال پر کوئی مارے تو دوسرے پر بھی دوسری آگے کر دو۔ حالانکہ یہ تعلیم جو ہے یہ بھی بائبل کی تعلیم کے خلاف ہے، یعنی انتہائی ایک طرف ہے، اور اس پر کسی نے آج تک عمل بھی نہیں کیا۔
اب آج جو ہے مسیحی دنیا کے ہاتھ میں ساری طاقت ہے، تو بتائیں وہ ان کو کوئی ایک مارے تو وہ آگے سے وہ ان کو کوئی ہاتھ سے مارے تو وہ توپ سے مارتے ہیں اس کو. تو پھر اس پہ عمل کہاں ہوا ہے؟ بتائیں کسی ایک نے عمل کیا ہو پوری مسیحیت کی ہسٹری میں، اس صورت میں جب ان کے پاس طاقت ہو. جب کمزور ہو تو اس وقت اس نے بیچارے نے کیا کرنا ہے؟ دوسری گال ہی آگے کرنی ہے جب بدلہ لینے کی طاقت ہی نہیں ہے. ہاں اس دور کی بات میں کر رہا ہوں جب ان کے پاس طاقت ہو اور پھر انہوں نے دوسری گال آگے کی ہو. جی مجھے بتا دیں اگر وقت زیادہ ہو رہا ہو تو پھر میں مزید جو ہے باقی دنوں پہ کر لوں گا اگر انہوں نے بھی اس کا جواب دینا ہو تو. اب انہوں نے فرمایا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے پیش گوئی کی تھی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق، اور انہوں نے فرمایا تھا کہ میرا ایک مسیل جو ہے وہ آئے گا، اور وہ جس کا انہوں نے ذکر کیا ہے وہ پیش گوئی اس طرح ہے. میں پہلے اس کے اصل الفاظ پڑھتا ہوں پھر اس کا تجزیہ کروں گا انشاءاللہ. جی استثناء کی کتاب ہے، باب نمبر 18 ہے اور آیت نمبر ہے 15. لکھا ہے خداوند تیرا خدا تیرے لیے تیرے ہی درمیان سے یعنی تیرے ہی بھائیوں میں سے میری مانند ایک نبی برپا کرے گا، تم اس کی سننا. یہ تیری اس درخواست کے مطابق ہوگا جو تو نے خداوند اپنے خدا سے مجمع کے دن حورب میں کی تھی، کہ مجھ کو نہ تو خداوند اپنے خدا کی آواز پھر سننی پڑے اور نہ ایسی بڑی آگ ہی کا نظارہ ہو تاکہ میں مر نہ جاؤں. اور خداوند نے مجھ سے کہا کہ وہ جو کچھ کہتے ہیں سو ٹھیک کہتے ہیں، میں ان کے لیے ان ہی کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، اور جو کچھ میں اسے حکم دوں گا وہی وہ ان سے کہے گا. اور جو کوئی میری ان باتوں کو جن کو وہ میرا نام لے کر کہے گا نہ سنے گا تو میں ان کا حساب اس سے لوں گا. لیکن جو نبی گستاخ بن کر کوئی ایسی بات میرے نام سے کہے جس کے کہنے کا میں نے اس کو حکم نہیں دیا اور معبودوں کے نام سے کچھ کہے تو وہ نبی قتل کیا جائے. اگر تو اپنے دل میں کہے کہ جو بات خداوند نے نہیں کہی اسے ہم کیوں کر پہچانے، تو پہچان یہ ہے کہ جب وہ نبی خداوند کے نام سے کچھ کہے اور اس کے کہے کے مطابق کچھ واقعہ یا پورا نہ ہو تو وہ بات خداوند کی کہی ہوئی نہیں ہے، بلکہ اس نبی نے وہ بات خود گستاخ بن کر کہی ہے. تو اس سے خوف نہ کرنا. تو یہ میں نے ساری پڑھ دی ہے. جی امیر فیصل بھائی تقریباً پونا گھنٹہ ہو گیا یہ بول رہے ہیں، تو مجھے کب ٹائم دیں گے؟ یہاں تو آج ان کا دن ان کو چھوڑ دیں اور پھر نیکسٹ ٹائم جب ہم ان سے بات کریں گے تو وہ سارا ٹائم مجھے دینا. انہوں نے حوالہ دیا تھا. اب محترم میں اس پر مختصر تبصرہ کرتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں کچھ تحریف کی گئی ہے. جہاں یہ لکھا ہے کہ خدا تیرے لیے تیرے ہی درمیان سے، یہ جو تیرے ہی درمیان کے لفظ ہیں یہ زائد کیے گئے ہیں. اس کا ثبوت یہ ہے کہ خود بائبل میں دوسری جگہ یہ پیشگوئی موجود ہے، اس میں یہ الفاظ نہیں ہیں. دیکھیں 500 سوال میرے ان کے اوپر آ چکے ہیں، 500 سوال، اور یہ ادھر ادھر کی باتیں کریں گے اور میں ان سے حوالہ مانگوں گا اور یہ حوالے کے ساتھ ہی بات کریں گے. یہ اونٹ پٹا کے باتیں کر رہے ہیں نا، یہ ان پر میں کبھی نہیں مانوں گا جب تک یہ حوالہ نہیں دیں گے. دوسری جگہ ہے اعمال کی کتاب
باب نمبر 3 آیت نمبر 19 سے لے کر 25 تک ہے ذکر، لیکن یہاں میں وہ اصل الفاظ پڑھتا ہوں جو یہاں دیے گئے ہیں۔ لکھا ہے چنانچہ موسیٰ نے کہا خدا تمہارے بھائیوں میں سے تمہارے لیے مجھ سا ایک نبی پیدا کرے گا۔ دیکھیں یہاں تمہارے ہی درمیان کے لفظ موجود نہیں ہیں، جس کا جی چاہے پڑھ لے۔ اعمال کی کتاب باب نمبر 3 آیت نمبر 22۔ تو یہاں تمہارے ہی درمیان میں سے اس لیے زائد کیے گئے ہیں کیونکہ یہ جو موجودہ ٹیکسٹ ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ کا ہمارے پاس، یہ 10ویں صدی کا ہے، یعنی اسلام کے بعد کا ہے۔ تو جب یہ پتا چلا کہ یہ تو لفظ بلفظ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی بیان کر رہی ہے، تو پھر اس میں تحریف کر دی اور تمہارے ہی درمیان کے لفظ زائد کر دیے تاکہ یہ پتا چلے کہ یہ بنی اسرائیل کے درمیان میں سے کوئی آئے گا، حالانکہ یہ قطعاً جو ہے وہ بائبل کے باقی بیانات کے خلاف ہے۔ محترم میر لطیف صاحب اور محترم پاسٹر رحمت گل صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ کافی ٹائم ہو گیا۔ آف کورس میر لطیف صاحب نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے، تو ان کے پاس اگر 2-4 پوائنٹس اور ہیں تو وہ یہ بھی رکھ سکتے ہیں، اور انشاءاللہ پھر ہم آپ دونوں سے ٹائم لے کر کمفرٹیبل ٹائم پہ نیکسٹ سیشن کر دیں گے، اور وہ ٹوٹلی پاسٹر رحمت گل صاحب لے لیں گے۔ سر بہت شکریہ۔ محترم میر لطیف صاحب، ماشاءاللہ کافی ٹائم ہو گیا ہے آپ کو بولتے ہوئے، لگ بھگ 50 منٹ۔ تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اور جو 1-2 آڈیوز اور دینا چاہیں وہ بھی دے دیجیے گا۔ اور پاسٹر احمد صاحب کو یہ شکایت ہوئی ہے آپ سے کہ آپ صرف کہتے رہتے ہیں بٹ پریکٹیکلی پر حوالے لگاتے نہیں ہیں، تو آپ انشاءاللہ تیار رکھ لیجیے گا سارے حوالے۔ میں نیکسٹ سیشن ارینج کریں گے جس میں پاسٹر احمد گل صاحب آج کی باتوں کا جواب دیں گے، بٹ وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ انہیں حوالے ضرور پیش کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ جی سر، ان کو 1 گھنٹہ پورا کرنے دیں، 1 گھنٹہ پورا کرنے دیں، پھر 1 گھنٹہ مجھے چاہیے، ٹھیک ہے سر؟ 1 گھنٹہ مجھے بھی پھر چاہیے۔ محترم یہاں لکھا ہے استثناء کی کتاب میں ایک خاص بات جو لکھی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ پیش گوئی اور کسی کے حق میں ہو یا نہ ہو، لیکن یہ بنی اسرائیل میں سے وہ نبی نہیں ہو سکتا، کیونکہ لکھا ہے یہ تیری اس درخواست کے مطابق ہوگا، یعنی یہ جو خوشخبری دی جا رہی ہے کہ آئندہ جو نبی ہوگا صاحب شریعت، وہ بنی اسرائیل میں سے نہیں ہوگا بلکہ بنی اسرائیل کے بھائیوں میں سے ہوگا۔ تو اس کے متعلق میں اس کی بیک گراؤنڈ بتا رہا ہوں جو خود بائبل نے بیان کی ہے۔ یہ تیری اس درخواست کے مطابق ہوگا جو تو نے خداوند اپنے خدا سے مجمع کے دن حورم میں کہی تھی کہ مجھ کو نہ تو خداوند اپنے خدا کی آواز پھر سننی پڑے اور نہ ایسی بڑی آگ ہی کا نظارہ ہو تاکہ میں مر نہ جاؤں۔ یہ حوالہ ہے خروج باب 20 کا۔ جب شریعت نازل ہو رہی تھی تو خدا کا جلال دیکھ کر سب، لکھا ہے سب جو مسیحی تھے انہوں نے یہ سب جو بنی اسرائیلی تھے انہوں نے کہا، وہ جلال دیکھ کر، بس میں مفت سے یہ ختم کر کے آگے پھر بند کرتا ہوں، اس کے بعد کو بات کرنی ہو تو کر لیں۔ باب ہے 20، خروج کی کتاب ہے جو دوسری کتاب ہے بائبل کی۔ لکھا ہے سب لوگوں نے بادل گرجتے اور بجلی چمکتے اور کرنا کی آواز ہوتے اور پہاڑوں سے دھواں اٹھتے دیکھا۔ جب انہوں نے یہ دیکھا تو کانپ اٹھے اور دور کھڑے ہو گئے اور موسیٰ سے کہنے لگے، تو ہی ہم سے یہ باتیں کیا کر، ہم سن لیا کریں گے لیکن خدا ہم سے یہ باتیں نہ کرے۔ انہوں نے کہا سب نے کہ بنی اسرائیل سے اب خدا یہ باتیں نہ کرے، اور موقع کیا ہے؟ شریعت نازل ہو رہی ہے، جس کا جی چاہے دیکھ لے۔ تو جب خدا سے انہوں نے خود درخواست کی کہ بنی اسرائیل اس کے بعد شریعت والی جو نبوت ہے اس کی باتیں نہیں سن سکتے، تو حضرت موسیٰ بھی ان کو یاد کروا رہے ہیں کہ جو تم نے درخواست کی تھی ان کے مطابق
یہ تمہاری درخواست قبول کی گئی ہے جو تم نے خود کی تھی، تو اس لیے وہ نبی بنی اسرائیل میں سے تو ہو ہی نہیں سکتا۔ دوسری بات بعد میں عرض کروں گا، اچھا 10 منٹ، ٹھیک ہے جی 10 منٹ۔ دوسری بات محترم لکھی ہے، اس میں خاص طور پر یہ بات لکھی ہے جو کہ حضرت مسیح میں نہیں پائی جاتی۔ نمبر 1 کہ وہ نبی ہوگا، وہ ایک نبی ہوگا، لیکن موجودہ دور کے جو مسیحی حضرات ہیں وہ تو ان کو خدا مانتے ہیں، تو وہ بنی اسرائیل جیسے کیسے ہو گئے؟ وہ موسیٰ جیسے کیسے موسیٰ علیہ السلام کی مشابہت ان میں ہو سکتی ہے؟ دوسری جو بات جو لکھی ہے وہ محترم یہ ہے کہ اور جو کوئی میری ان باتوں کو جن کو وہ میرا نام لے کر کہے گا نہ سنے گا، تو میں ان سے ان کا حساب لوں گا۔ پھر پڑھتے ہیں ہم بائبل جو اس کی جو ہے اپنا اعمال کی کتاب، تو وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ پیش گوئی تھی ہی نہیں۔ وہ اس طرح، ہاں جی وہاں یہ بھی لکھا ہے جو کہ وہاں نہیں لکھا ہوا استثناء کی پیش گوئی میں، یہاں اعمال کی کتاب میں اس کی یہ نشانی بتائی ہے کہ یوں ہوگا کہ جو شخص اس نبی کی نہ سنے گا وہ امت میں سے نیست و نابود کر دیا جائے گا، وہ امت میں سے نیست و نابود کر دیا جائے گا۔ لیکن حضرت مسیح تو خود کہ مسیحی عقائد کے مطابق نیست و نابود ہو گئے اور دشمنوں کے ہاتھوں مارے گئے، وہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ لیکن میں اس کی ایک اور دلیل پیش کرتا ہوں کہ یہ حضرت مسیح علیہ السلام کے متعلق پیش گوئی نہیں تھی، نہ ان کے حق میں پوری ہوئی۔ وہ اس طرح یہ پطرس فرما رہے ہیں، پس توبہ کرو، اعمال کی کتاب باب 3 آیت نمبر 19، پس توبہ کرو اور رجوع لاؤ کہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں، اور اس طرح خداوند کے حضور سے تازگی کے دن آئیں، اور وہ اس مسیح کو جو تمہارے واسطے مقرر ہوا ہے یعنی یسوع کو بھیجے۔ سنیں ذرا غور سے، تمام بھائی غور سے پلیز سنیں۔ ضرور ہے کہ وہ آسمان میں اس وقت تک رہے جب تک وہ سب چیزیں بحال نہ کی جائیں جن کا ذکر خدا نے اپنے پاک نبیوں کی زبانی کیا جو دنیا کے شروع سے ہوتے آئے، چنانچہ موسیٰ نے کہا۔ آگے حضرت موسیٰ کی وہی پیش گوئی دی ہے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیش گوئی ابھی پوری نہیں ہوئی، وہ اس وقت پوری ہوگی، اس سے پہلے پوری ہوگی کہ حضرت مسیح آسمان سے دوبارہ آئیں، کہ حضرت مسیح آسمان سے دوبارہ آئیں تو پھر وہ پیش گوئی پوری ہوگی۔ اس سے پہلے ابھی پیش گوئی پوری نہیں ہوئی، خود بائبل اقرار کر رہی ہے، تو پھر یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ یہ پیش گوئی جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حق میں تھی؟ قطعاً نہیں۔ لکھا ہے ضرور ہے کہ وہ آسمان میں اس وقت تک رہے جب تک وہ سب چیزیں بحال نہ کی جائیں، اور آگے حضرت موسیٰ کی پیش گوئی کا ذکر ہے۔ پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ پیش گوئی مسیح موسیٰ والی پوری ہوگی، اور اس کے بعد مسیح آسمان سے آئیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ ابھی تک یہ پیش گوئی پوری نہیں ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پہلے آنے تک۔ میں اسی کے ساتھ ہی اور بھی دلائل ہیں، لیکن چونکہ وقت کے مطابق ہی ہم نے چلنا ہوتا ہے، تو اب میں درخواست کروں گا امیر فیصل صاحب سے، ان کے اگر کوئی سوال ہوں تو وہ کریں، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ باقی پروگرام جو ہے وہ آئندہ ہفتے انشاءاللہ ہوگا۔ تمام دوستوں کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بڑے اطمینان سے اس کو سنا۔ اور بھی دوستوں کے اگر سوال ہوں گے تو انشاءاللہ چیف ایڈمن صاحب کی اجازت سے وہ بعد میں سوال کر سکتے ہیں، میں انشاءاللہ ان کا بھی جواب دینے کے لیے حاضر ہوں۔ جو میں نے حوالے دیے ہیں اگر کسی کو وہ حوالے چاہیے تو میں انشاءاللہ بھجوا دوں گا۔ میں ابھی دیکھتا ہوں جو میرے پاس ہیں وہ تو میں ابھی بھجوا دیتا ہوں۔
मोहतरम मीर लतीफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ये सब बातें की। क्योंकि 1 घंटा हो गया है तो हम ये चाहते हैं कि पास्टर रहमत गिल साहब नेक्स्ट सेशन टोटल ले लें, क्योंकि उनका कहना यह है कि आपकी बातों से उनके और ज्यादा सवालात पैदा हो गए और उन्हें भी पूरा सेशन चाहिएगा सर। तो आपने मुझे बताया था कि संडे और मंडे में तो आप अवेलेबल होते हैं, तो आज क्योंकि मंडे ही था तो हफ्ते के बीच में क्या आप किसी दिन अवेलेबल हैं तो वो भी बता दीजिए, और अगर नहीं तो हम संडे या मंडे में फिर आपसे और रहमत गिल साहब से प्रोग्राम रख लेंगे सर, और अनाउंस कर देंगे और इसको अरेंज कर देंगे। थैंक यू। ये मोहतरम मैंने कुछ हवाले लगा दिए हैं जो मैंने दिए थे कि जो नई अनाजील मिली हैं उनमें से भी इशारे मिलते हैं कि वो उनके साथ शादीशुदा थे। आप सब लोग पढ़ सकते हैं। देखिए मीर लतीफ़ साहब, हम इन तमाम अंजीलों को नहीं मानते, ये जो आपको नहीं मिल गई हैं कहीं से, ठीक है, उनको नहीं हम मानते। जो हमारे पास है मैं उसमें से बात करता हूँ। यही आप लोगों का मसला है कि नबियों पर बुतान बांधना और उन पर नुक्ताचीनी करना। ये मेरे साथ बात करनी है, बाइबल से बात करनी है, जो हमारे पास बाइबल है, ठीक है। हम इन तमाम चीज़ों को नहीं मानते, और बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर मैं बोलूँगा ये रंगीला रसूल जो है किताब, ये भी एक नई हमें मिली है और दूसरी चीज़ें मिली हैं, तो वो अच्छा होगा। ये चीज़ें नहीं, इनमें से हम नहीं मानते भाई। ये चीज़ें तो खुद ब खुद आप लोगों ने लिखी हुई हैं। तुम बाकी दिनों में मैं 3 बजे के बाद घंटा 1.5 घंटा के लिए अवेलेबल हूँ। अगर आप उनमें से यानी कल भी अवेलेबल हूँ और बाकी दिनों में भी स्वाए जुमा की 3 बजे के बाद। तो आप मुझे बता दें पहले तो मैं हाजिर होऊंगा। बाकी अगर ये सिलसिला गया और चलेगा, क्योंकि अभी तो मैंने सिर्फ 2 चीज़ों पर डिस्कस की है। अभी जो और भी उन्होंने बातें की हैं उन पर भी मेरा नुक्ता नज़र आना बाकी है। तो बिल्कुल ठीक है, वो अपना नुक्ता नज़र बयान करें, मैं इंशाल्लाह फिर इस तरह ये सिलसिला चलता रहेगा। और मैं पास्टर साहब का भी ममनून हूँ, अल्लाह ताला उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, और उनको भी फ़ायदा ज़रूर पहुँच रहा होगा कि इसके नतीजा में वो मज़ीद मुतालिया करते होंगे और उनके इल्म में भी इजाफा होता होगा, और मेरे इल्म में भी इजाफा हो रहा है उनकी बातों की वजह से। शुक्रिया। और हमें हवाले जो है ना वहाँ से चाहिए कि जिधर से हमें चाहिए, ठीक है, बाइबल से, और बाइबल मुकद्दस के जो आप हवाले देंगे उस पर हम आमीन करेंगे, ठीक है। और मैं मिर्ज़ा साहब की बात करूँगा, उनके भी हवाले लगाऊंगा कि मिर्ज़ा साहब नबी कैसे हैं, कि वो कैसा नबी है, ठीक है। जी मीर फैसल साहब, खुदावन आपको बरकत दे। देखें मैं बीच में नहीं बोला, पूरे घंटे में मैंने खामोशी, कोई सवाल का जवाब नहीं दिया, ठीक है। और जब मैं सवाल करूं और जब मैं बताऊं तो इनको भी कह देना कि बीच में आना नहीं है, फिर इनको टाइम दिया जाएगा। मोहतरम बिल्कुल ठीक है, आपको हक हासिल है, जिसको माने जिसको चाहे ना माने, लेकिन मैंने तो अर्ज की है कि ये भी उन्हीं लोगों की अनाजील हैं जो कि मसीह के मानने वाले थे, और ये अब दस्तयाब हुई हैं। और इशारे जो हैं वो मैंने बता दिया है कि खुद बाइबल में भी, यानी मौजूदा जिनको आप मानते हैं उनमें से भी ऐसे इशारे मिलते हैं जिनसे पता चलता है कि मरियम मगदलीनी जो है वो उनके साथ उनका कोई ऐसा रिश्ता था जिसकी वजह से वो उनको उनके साथ उनका ख़ास ताल्लुक साबित होता है। और भी हवाले हैं, लेकिन बहरहाल ये तो हक है आपको, जिसको चाहे माने जिसको चाहे ना माने। लेकिन अगर इनको एक तारीखी हैसियत भी दी जाए, इन चीज़ों को, आप इसको खुदा का कलाम माने या ना माने, तारीखी हैसियत से भी अगर माने इनको, तो इनसे पता चलता है कि वो उनकी ख़ास थी। लिखा है कि 3 मरियम हमेशा उनके साथ रहती थी, एक मरियम मगदलीनी, एक उनकी वालिदा और एक उनकी खाला। ये 3 मरियम हमेशा उनके साथ रहती थी। तो देखें, एक गैर औरत को साथ रखना, 2 तो उनकी रिश्तेदार थी, गैर औरत को हमेशा साथ रखना चाहिए, मैं नहीं दारत।
ٹھیک ہے محترم، میں تو سمجھ رہا کہ آپ یہاں میرے سے سوال کر رہے ہیں اور میں نے جواب دینا ہے، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ آئندہ کسی وقت پورا سیشن وہ لیں گے، تو جیسے آپ قاعدہ مقرر کریں گے میں ان کی پیروی کروں گا انشاءاللہ، فکر نہ کریں۔ ٹھیک ہے سر، جو بھی ہوگا وہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ سارا پورا آپ کو بتائیں گے، کیونکہ آپ کی عقل اس طرف جا نہیں رہی، تو ہم جو ہے پورے طریقے سے، آپ لوگوں نے دیکھیں، لوگوں نے بہت سارے لوگوں نے لکھی ہوئی ہیں، بہت سارے قرآن بھی لکھے ہوئے ہیں، بہت ساری چیزیں لکھی ہیں، بائبلیں بھی لکھی ہیں، لیکن کیا مسلمان ان کو مانتے ہیں؟ نہیں مانتے، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح اور کوئی کتابیں لکھی جائیں، ہم ان کو نہیں مانتے، جو آسمانی کتابیں ہیں ہم صرف ان کو مانتے ہیں۔ انشاءاللہ محترم پاسٹر احمد گل صاحب، انشاءاللہ نیوٹرل پالیسی ہمیشہ سے رہی ہے پیور ڈسکشن گروپ کی، اور اس بار بھی رہے گی۔ جب آپ بات چیت کریں گے نیکسٹ سیشن میں تو پورا 1 گھنٹہ بھی آپ کو دیں گے، تمام باتیں آپ کی ہوں گی، اور بالکل یہ اصولی بات ہے کہ میر لطیف صاحب بھی خاموشی سے اسی طرح سنیں گے جیسے آپ نے سنا تھا، اور اگر ہمیں ضرورت پڑے گی تو ہم کافی سیشنز کر دیں گے اس کے، تاکہ آپ دونوں کو بھرپور اپنی بات رکھنے کا موقع ملے۔ بٹ ان دا نیکسٹ سیشن دین وی ول الاؤ میر لطیف صاحب، آپ کے بات کرتے ہوئے الاؤ نہیں کیا جائے گا۔ شکریہ۔ تم بتائیں کون سا قرآن لکھا ہوا ہے؟ ایسے ہی دیکھیں نا، ہم نے تو آپ کو ثبوت دیا ہے، اور یہ ہم نے دریافت نہیں کی، خود مسیحی اور یہودی جو علماء ہیں انہوں نے یہ دریافت کی ہیں، اس میں مسلمانوں کی بات ہی کوئی نہیں۔ آپ بتائیں کون سا قرآن ہے؟ قرآن کا تو چیلنج ہے کہ اس جیسا کوئی اور قرآن بنا ہی کوئی نہیں سکتا۔ بتائیں کون سا قرآن لوگوں نے بنایا ہوا ہے، ذرا مجھے بھی بتائیں۔ سر وہ جس دن ہم بات کریں گے نا، پھر آپ اس دن مانگنا، ابھی میں کچھ نہیں دوں گا، اس دن مانگنا۔ 6 قرآنوں کا ذکر ہے، یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، 6 قرآنوں کا ذکر ہے، تو 6 قرآن جو ہیں وہ میں بتا دوں گا آپ کو، کہ میں نہیں کہہ رہا، وہ آپ کے لوگ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ محترم امیر صاحب، جب یہ فیصلہ ہوگا کہ یہ اصول و قواعد ہیں، انشاءاللہ اس کی پابندی کرنا مجھ پر بھی فرض ہے اور گل صاحب پر بھی فرض ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن میرا خیال ہے ابھی تو وہ سوالات کر رہے ہیں، ابھی تو مجھے حق ہے میں ان کا ساتھ ساتھ ہی جواب دیتا جاؤں۔ محترم میر لطیف صاحب، معذرت کے ساتھ آپ نے کہا کہ تاریخی حوالے لیں یا ہسٹوریکل فیکٹس لیں، محترم اس طرح سے تو بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا، کیونکہ پاسٹر احمد گل صاحب کہہ چکے ہیں وہ ٹوٹلی ہولی شولی بائبل سے بات کریں گے، بائبل سے ہی حوالے قبول کریں گے، اور ساتھ میں انہوں نے ایک مثال بھی دی تھی۔ اب آپ نے یہ کہا کہ ہسٹوریکل فیکٹس بھی لیں، یہ لیں وہ لیں، تو اگر محترم ہسٹوریکل فیکٹس لیں گے، یعنی کہ روایتیں ہم لینے لگیں، حدیثیں ہم لینے لگیں، تو پھر تو معذرت کے ساتھ جو رنگیلا رسول کا نام لیا ہے انہوں نے، تو اس میں بھی پھر حدیثوں سے ہی فیکٹس لیے گئے ہیں، تو وہ ایک بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ تو بیٹر یہی رہے گا کہ ہم ٹوٹلی ہولی شولی بات چیت اگر کریں گے تو انشاءاللہ بائبل سے اور قرآن سے، اور یہی نیوٹرلٹی کا تقاضا بھی ہے، یہی نیوٹرل ڈیسیزن بھی ہے۔ شکریہ۔ محترم اس دن تو شاید میں بول نہ سکوں، اس لیے میں نے ابھی عرض کر دیا ہے کہ آپ پلیز وہ ثبوت ضرور لگا دینا جو لوگوں نے قرآن بنائے ہوئے ہیں۔ نہیں محترم، ابھی ہم باقاعدہ پروگرام نہیں لے رہے، یہ تو آؤٹر لائن آپ لوگ سیٹ کر لیجئے، ڈیسائیڈ کر لیجئے دونوں، پروگرام تو انشاءاللہ اگلی بار رکھیں گے۔ محترم بالکل ٹھیک ہے، میں نے تو عرض کیا ہے، جس کا ہر ایک کا حق حاصل ہے، جس کو چاہے مانے، جس کو چاہے نہ مانے، لیکن میں نے تو بائبل سے بھی یہ جو ہیں حوالے دیے ہیں کہ ان کی اپنی تعلیم کے مطابق ان کو شادی کرنی چاہیے تھی۔ وہ فرما رہے ہیں کہ حضرت اگر تم ابراہیم کے اولاد ہو تو پھر ابراہیم جیسے کام کرو، تو حضرت ابراہیم کی بائبل کے مطابق تو 3 شادیاں تھیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دوسروں کو وہ یہ تعلیم دیں کہ تم ابراہیم جیسے کام کرو لیکن خود اس تعلیم پر عمل نہ کریں؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، اور یہ نبی کے لیے ناممکن ہے کہ وہ جو تعلیم دوسروں کے دے اس پر خود عمل نہ کرے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ بات یہ ہے کہ تم ایک بات دوسروں کو کہو لیکن خود اس پر عمل نہ کرو۔
ٹھیک ہے، میں اپنا وہ تسلی سے تیاری کر کے اپنا جو ہے نا جواب دیں، مزہ ہی اس میں آتا ہے کہ پوری تیاری سے جو ہے وہ جواب دیا جائے، اس میں جلدی کوئی نہیں ہے۔ جی بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ محترم میر لطیف صاحب۔ میں انشاءاللہ پاسٹر احمد گل صاحب سے کنفرم کر کے آپ سے کانٹیکٹ کر کے انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام ہم اناؤنس کر دیں گے، اور کوئی ہمیں جلدی نہیں ہے کتنے ہی سیشن یہ پروگرام لے، کیونکہ بات تو یہ ہے کہ سچا واقعات، سچی باتیں لوگوں تک پہنچیں، اور یہی ہمارا مقصد بھی ہے۔ آپ نے ٹائم دیا اور اتنی باتیں بتائیں، اس کے لیے بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ سر۔ محترم پاسٹر احمد گل صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ، آپ نے ٹائم دیا۔ اور آج حالانکہ ٹوٹل سیشن میر لطیف صاحب کا ہی ہو گیا، تو جتنی بھی باتیں آج وہ کر چکے ہیں، کر پائے ہیں، اس کے بعد ان دا اینڈ آف پروگرام انہوں نے حوالہ جات بھی دی ہیں، آپ ان کے حوالہ جات بھی پڑھ لیں، اور انشاءاللہ آگے جو بھی باتیں ہوں گی بائبل سے ہی ہوں گی، کیونکہ یہی نیوٹرل وے ہے، یہی بیسٹ وے ہے۔ اور اگلی بار کا سیشن جو بھی ہوگا ٹوٹلی آپ اس میں بات چیت رکھیں گے اپنی، آپ کو پورا ٹائم دیا جائے گا، اور آپ کو پورا حق بھی ہے سر۔ تھینک یو اینڈ جزاک اللہ۔ جی صرف میری اتنی درخواست ہے محترم پاسٹر گل صاحب سے کہ وہ میری گزارشات جو ہیں وہ غور سے سنیں، اور جیسے میں نے ایک ایک چیز کا حوالہ دیا ہے، ایک ایک چیز کا ان کا ذکر کیا ہے کہ انہوں نے یہ کہا، فرمایا ہے، یہ فرمایا ہے، اسی طرح باقاعدہ حوالے دے کے اور پھر اس کا باحوالہ جواب دیں۔ شکریہ۔ ایڈمنڈ صاحب اگر اجازت دیں تو اگر اور کسی دوست نے کوئی سوال کرنا ہو جو میں نے گزارشات کی ہیں تو میں حاضر ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ابھی میری گزارشات ختم نہیں ہوئی، میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق جو قرآن کریم اور بائبل کی تعلیم ہے اس کا بھی موازنہ انشاءاللہ پیش کروں گا جب نیکسٹ میری باری آئے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق قرآن کریم کی کیا تعلیم ہے اور خود بائبل کی کیا تعلیم ہے، اور پھر دوست خود اندازہ کریں کہ قرآن کریم ان کی شان بڑھاتا ہے یا بائبل کے بیانات سے ان کی شان بڑھتی ہے۔ جی محترم میر لطیف صاحب، انشاءاللہ سیشنز پہ سیشنز رکھیں گے ٹوٹلی، اور ساری جانکاری لوگوں تک جانا ہی چاہیے، یہ ہمارا مقصد ہے۔ اور کیونکہ اب پورا 1.25 گھنٹہ بھی ہو چکا ہے تو لوگوں کی دلچسپی بھی شارٹ پروگرام میں ہی رہتی ہے۔ انشاءاللہ پاسٹر احمد گل صاحب کا اگلا سیشن ہو جائے، اس کے بعد ٹوٹلی آپ کا۔ ہمارا مقصد تو یہ ہے کہ علم جتنا بھی حاصل کیا جا سکے۔ تھینک یو، جزاک اللہ، شکریہ۔ محترم امیر فیصل صاحب، آپ نے پورا پروگرام سنا ہے، اگر آپ کا کوئی سوال ہو آپ بھی کر لیں، اور دوسرے دوستوں کو بھی موقع دیں کہ وہ اگر کوئی سوال کرنا چاہیں اس پروگرام کے متعلق جو میں نے آج گزارشات کی ہیں، تو میں حاضر ہوں۔ جی محترم، میں نے پہلے پچھلے سیشن میں پاسٹر احمد گل صاحب کو بھی سنا، آج آپ کو بھی ٹوٹلی سنا ہے انشاءاللہ۔ فی الحال میرے سوال نہیں ہے، آئی ایم اوپننگ دا گروپ، اگر ممبرس کرنا چاہیں گے تو بالکل موسٹ ویلکم سر، تھینکس۔